बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। 2 रोज़ पहले मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर आपको ये खबर दी थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक रेफरेंस की तैयारी की जा रही है और पहले धमकियां दी जाएंगी, धमकियां काम नहीं करेंगी तो फिर एक रेफरेंस फाइल कर दिया जाएगा। अब से कुछ ही देर पहले राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने हमारी इस खबर की तस्दीक कर दी कि 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस के बारे में सोचा जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने उस वक्त ये बात कही जब 1 रोज पहले धमकी दी गई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी जजेस को कि वो इस पूरे के पूरे बेंच को तस्लीम नहीं करते और बाकायदा बाइकआउट का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो दीवार पर लिखा हुआ है कि 90 रोज के अंदर आपको इंतखाबात जो हैं वो करवाने होंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, ये तमाम नकात आगे चलकर मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन एक नुक्ता वाजे करना बहुत ही जरूरी है। जो पाकिस्तान में गलत रिपोर्ट हो रहा है इसलिए क्योंकि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का पीडीएम के टोले को मालूम है वो क्या आएगा और वो किस तरह से एक गलत और झूठा बयानिया आपको बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बात ये कही गई कि 9 जजेस जो थे वो 9 से 7 हुए, 7 से 5, 5 से 4 और 3। व्यूअर्स, ऐसा नहीं है। पहली बात, आपको याद होगा कि जब सुमोटो अस्कु नोटिस लिया गया पंजाब में इंतखाबात के हवाले से, तो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और फिर जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने आप को इससे अलग कर लिया था, तो ये नंबर जो है वो 7 रह गया था। और बाद में जो फैसला आया वो भी आपके सामने है। जस्टिस अतर मनिल्ला ने और याहिया आफरीदी, जिसका उन्होंने अपने आप को इस बेंच से अलग किया, फिर फैसला आ गया। तो ये नंबर्स गलत अंदाज में पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं और ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि शायद जो मेजॉरिटी जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ है। अब राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि तीनों जजेस का एक लंबा रिकॉर्ड मौजूद है। इन तमाम जजेस ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसले दिए हैं, इसलिए हम इनको नहीं मानते। इनका रिकॉर्ड मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसले देते हैं। शायद ये लोग भूल गए कि जब सू मोटो एक्शन लिया गया कासिम सूरी की रूलिंग के हवाले से, तो उस वक्त इन जजेस ने ही फैसला हुकूमत वक्त जो इस वक्त मौजूद है उसके हक में दिया। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं वो बाहर आई, उन्होंने कहा कि देखा आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला हुआ, बहुत खुश नजर आई। और उन्हें आकर फिर कहा कि चलो भाई कैमरे लगाओ, क्या कैमरे रेडी हैं? और फिर उसके बाद जब उसी बेंच ने, यानी वही जजेस जिन्हें आज साकिब निसार ज़दा कहा जा रहा है, उन्होंने फैसला दिया, अभी फैसला आया नहीं है, लेकिन वाइब्स ये आ रही हैं कि ये किसी तरह भी इस फैसले को, जो पीडीएम का फैसला है, उसे कबूल नहीं किया जाएगा, बल्कि आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला जो है वो किया जाएगा। उस वक्त मरियम नवाज इस बेंच के हुक्म को मानने से इनकार कर रही हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि दोनों मरियम जो हैं इस वक्त फितने के तौर पर सामने आई। इसलिए मैं फितना कह रहा हूं कि इन्होंने कभी पाकिस्तान की आवाम की अदालत में अपने आप को पेश नहीं किया। जलसों से खिताब जरूर किया होगा, लेकिन कोई सपोर्ट और कोई अवामी मैंडेट इनके पास मौजूद नहीं है जिसके ऊपर ये फैसले कर सके। क्योंकि जो अवामी लीडर होते हैं ना, उनके पीछे कोई सपोर्ट होनी चाहिए। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जैसे लोग जिन्होंने इलेक्शन कभी नहीं लड़ा, वो लोग जो आपको इस काबीना में नजर तो आएंगे, यानी आजम रजी तारड़ एक अच्छा जहन जरूर है, सेनेटर बना दिया गया, लेकिन उन्हें कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। यानी खिदमत करने पर आपको इसका सिला तो जरूर मिलेगा हाउस ऑफ शरीफ से, लेकिन अवाम की अदालत से आपको किसी किस्म का सिला नहीं मिलेगा। ये वो लोग हैं जो बातें आपको करते हुए नजर आएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो फैसले, यानी 63A का हवाला दिया जिसमें पंजाब में नून लीग की हुकूमत को खत्म कर दिया गया। हालांकि पार्लिमानी लीडर, जब अदालत का फैसला आया तो कहा गया कि उन्होंने आपको क्या हुक्म दिया था और उनकी इंस्ट्रक्शंस क्या थी वो जरूरी होंगी, जबकि पार्टी का सदर जो बाहर बैठा है पार्लिमान से, ऐवान से, अगर वो कोई हुक्म देता है तो उसकी पाबंदी नहीं की जाएगी। लेकिन 63A का हवाला देकर उस फैसले को भी कंट्रोवर्शियल बनाया गया, क्योंकि पंजाब में नून लीग की हुकूमत खत्म हो गई, इसीलिए उसका हवाला जो है वो दिया जा रहा है। फिर वो ये भी कहते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि तीनों जज साहिबान जो है अब खुद फैसला करेंगे कि पंजाब और केपी में इलेक्शन होना है और कब होना है, और वो बजिद है कि वो इस फैसले का यकीनन खुद जो है वो बेंच में बैठकर जो है ये फैसला देंगे। अब ये कहा गया कि 9 रुकनी से 7 रुकनी, फिर 5 रुकनी, 4 रुकनी, 3 रुकनी, उसकी दलील जो है वो मैंने आपके सामने रख दी। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर पहले दिन से देखा जाए 9 जजेस मौजूद थे, जिसमें से इस वक्त 3 जजेस, अगर ये फैसला
کے پی اور پنجاب کے الیکشن کے حق میں دیتے ہیں تو اصولی طور پر یہ 5 ججز ہوں گے، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن ہیں، مظاہر علی نقوی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 2 ججز اور اس کے اندر جسٹس منیبہ ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان خود بھی ہیں. تو جو تعداد ہے ججز کی وہ زیادہ نظر آپ کو آئے گی، لیکن اس کے باوجود جو ہے اسے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تینوں ججز نے اپنے ساتھی اکثریتی ججز کی بات بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. ہمارے پاس کوئی صورت نہیں کہ ہم اپنا احتجاج نوٹ نہ کرائیں. احتجاج نوٹ کروائیں رانا صاحب، بغاوت نہ کریں، سازش نہ کریں، اور جس طرح سے آپ فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں یہ کم از کم مت کریں. ایک اچھے سیاستدان کی طرح، ایک عام شہری کی طرح آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، اور یہ آپ کا حق بھی ہے کہ آپ تنقید کریں، لیکن سازش کرنا کہ ہم اس کو نہیں مانتے اگر فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آئے گا، یہ پاکستان کی عوام سے ایک زیادتی ہے جس کے آپ مرتکب ہو رہے ہیں. اور پھر ویورز آپ کو میں یہ بھی بات بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب نے نا ایک حکمت عملی طے کر لی ہے. پاکستان بار کونسل کے کچھ لوگ جو پرانے تھے وہ ملیں جا کر خان صاحب سے. وکلا کی ایک بڑی تعداد عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو وہ لاہور ہائی کورٹ بار میں جا کر دیکھ لے، وہاں کے وکلا سے پوچھ لے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور لاہور بار وہاں کے وکلا نے بھی اپنی سپورٹ کا اعلان کر دیا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نے وکلا تحریک کو بہت ہی قریب سے کور کیا، اور جو تحریک جس کا آغاز لاہور سے ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اسے ناکامی نہیں ہوتی. لاہور بار ایک بہت ہی بڑی بار ہے، اور جب یہ وکلا سڑکوں پر آئیں گے نا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا، اور اس کا ساتھ دے گی لاہور ہائی کورٹ بار، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ملک کی دیگر جو بارز ہیں وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوں گی. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ ریفرنس بنائیں چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف، اور پھر اس ریفرنس کو جو ہے وہ بھیج دیا جائے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور پھر اس کے اوپر فیصلہ کر لیا جائے. میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اب تک یہ جو خان صاحب نے جو باتیں کہیں اور جو اعلان کیا ہے تحریک کا، اس کا ایک پس منظر جاننے سے پہلے اور اس پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اب تک سپریم جوڈیشل کونسل میں نا تقریباً کوئی 7 کے قریب ریفرنسز بنا کر بھیجے گئے. پہلا ریفرنس افتخار محمد چودھری کا ریفرنس بنا کر بھیجا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کہ وہ جج تھے جب یہ بنایا گیا. ریزنز اس میں کیا تھی وہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا عامر کی بات ماننے سے. پھر بعد میں جو رزلٹ نکلا ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے. پھر شوکت عزیز صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ، ان پر یہ ہے کہ انہوں نے ایک ملٹری اور ISI کے خلاف تقریر کی، انہیں ریموو کر دیا گیا. پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پرچیز پرائس آف ون پراپرٹی ناٹ سائٹڈ، اور پھر پراپرٹی کا ایک معاملہ تھا اس کے اوپر بھی فیصلہ آ گیا کہ ججز سے نہیں پوچھا جا سکتا، وہ بھی خیر ختم ہو گیا. کیوریٹو اپیل باقاعدہ طور پر دائر کر دی گئی کہ جناب ہم نے یہ معاملہ آگے نہیں چلانا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ اس ریفرنس سے بری کر دیا جائے. پھر محمد فاروق عرفان خان تھے اور ان کا تعلق تھا لاہور ہائی کورٹ سے، اور ان کا نام صرف پاناما پیپرز میں آیا، اور اس پر انہوں نے کیا کیا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ محمد فاروق عرفان خان جو ہیں وہ 2010 سے اپریل 2019 تک جو ہے اپنے آفس میں رہے، اور پھر ان پہ الزام یہ تھا کہ پاناما پیپرز میں ان کی پراپرٹیز ہیں، اثاثے تھے جو انہوں نے شو نہیں کیے، اور پھر انہوں نے ضروری سمجھا کہ وہ ریزائن کر دیں، اور وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اگر ایک جج عدالت کا اپنا پاناما پیپرز میں نام آنے پر استعفیٰ دے سکتا ہے تو پھر جناب کیوں نہیں نواز شریف اور ان کا خاندان جو ہے وہ سیاست سے الگ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے، کیونکہ ایک جج جس کے اوپر آپ یہ الزام لگاتے ہیں، جو اسے آپ جو مورالیٹیز کا درس دیتے ہیں کہ جناب آپ نے تو انصاف کرنا ہے، اور اگر آپ کا نام ہی پاناما پیپرز میں آ گیا اور آپ کے اوپر ایک پریشر ڈالا جائے اور آپ اسے کہیں کہ تم اپنی کرسی چھوڑ دو، تو وہ سیاستدان جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں کو استعمال کرتے ہیں، عدلیہ کو تقسیم کرتے ہیں، اپنی مرضی کے جج لگواتے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنی بی ٹیم کے طور پر استعمال کرتے ہیں، بلکہ اسے بنا دیتے ہیں، نوازشات کرتے ہیں، گاڑیاں دیتے ہیں، بینک بیلنس بنا کر دیے جاتے ہیں، بچوں کی فیسز دی جاتی ہیں، تو ان سیاستدانوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. کیا اخلاقی جواز رہ جاتا ہے ہاؤس آف شریف کا کہ وہ پاکستان میں حکومت کر سکیں؟ کیا جواز رہ جاتا ہے؟ یعنی آپ نے ملک کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھنا ہے تو آپ کے اخلاقیات اور آپ کا کردار بھی اس سے بڑا ہونا چاہیے. یہاں پر الزام نہیں تھا، آپ نے اور آپ کے خاندان نے آج تک کسی ایک سوال کا جواب نہیں دیا. پیسے کہاں سے آئے،
کس نے دیے؟ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے؟ سوالات ہیں. یہ کچھ جھوٹ یا افسانہ نہیں ہے. قطری خط تک منگوائے گئے, کیلیبری فونٹ تک جو ہے وہ لائے گئے, اور ان ججوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مریم نواز کو ہمیشہ کے لیے سیاست میں آنے کا ایک ٹکٹ دے دیا, اور سب کچھ ہو رہا تھا, اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر یہ جائیداد مریم نواز کی ہے تب بھی آپ نے ثابت کرنا ہے. یہ قانون کی ایک تشریح جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک نئے انداز میں کی گئی. یعنی برطانیہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا. اگر میرے اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہوں گے, ٹیکس مین مجھ سے پوچھ سکتا ہے, اور یہ میری ذمہ داری ہوگی کہ میں اس کے سورس آف انکم بتاؤں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. لیکن عدالت نے ایک نئی نظیر پیدا کی کہ اگر مریم نواز کی ایک جائیداد ہے اور وہ خود کہے کہ یہ میری جائیداد ہے, تب بھی آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا. اور ویورز, جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کی فارمیشن میں آپ کو بتا دوں, اور پھر ہم بڑھیں گے. خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے تحریک چلانے کا, یہ تحریک کیسے چلے گی؟ سپریم جوڈیشل کونسل چیف جسٹس آف پاکستان ایز اے چیئرمین ایکٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ 2 موسٹ سینئر ججز آف سپریم کورٹ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے, اور پھر 2 موسٹ سینئر چیف جسٹسز جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے اس میں شامل کیے جائیں گے. لیکن اب یہ پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ اگر یہ ریفرنس تیار کر کے بھیجے جاتے ہیں تو اس سے پہلے اس کی نظیر جو ہے وہ آپ کو پاکستان کے عدالتی نظام میں نہیں ملے گی. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایسے موقع پر جب کنٹروورسیز جو ہیں وہ جان بوجھ کر کریٹ کی جا رہی ہیں, آئین پاکستان 90 دن کی بات کرتا ہے, اور آپ اس سے انحراف کریں, اور ان حالات کے اندر اگر کوئی ریفرنس بنا کر بھیجا گیا تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کسی بھی جج کو ہٹانے کا اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے, بلکہ جو انکوائری رپورٹ ہوگی اسے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجا جائے گا, اور پھر یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ اس انکوائری رپورٹ پر بیس کرتے ہوئے اپنا کیا فیصلہ سناتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے خان صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ میں رکھ دیتا ہوں, کیونکہ اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ گڈ ججز ورسز بیڈ ججز, ہمارا جج تمہارا جج, کس کا جج, یہ ایک گردان جو ہے وہ آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی دیواروں سے اور اس بلڈنگ سے جو ایک گونج سنائی دے گی. اور اس وقت مائنس چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے. ان حالات کے اندر عمران خان نے تمام لوگوں سے مدد کی اپیل کی, اور انہوں نے ملک گیر ایک تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے. اب یہ تحریک چلے گی, ہائی کورٹ بار ساتھ دے گی, لاہور ہائی کورٹ بار آپ کے ساتھ کھڑی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو بار ہے انہوں نے بھی اپنا اعلان کر دیا, اور یہ کہہ دیا ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف کسی نے انکار کیا یا پھر ان کے خلاف اس قسم کی کوئی قدم جو ہے وہ کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو یقیناً پھر ان کے خلاف ایک باقاعدہ تحریک کا اعلان کر دیا جائے گا. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومتی اتحاد کے اجلاس اور سپریم کورٹ کے بائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ان کی جماعت کو پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے مائنس کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں ان سے ایسا لگتا ہے کہ اکتوبر میں بھی یہ انتخابات نہیں کروائیں گے, اور عین ممکن ہے کہ اس وقت یہ جو بات کہی تھی نا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ ہم اس وقت جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے, یعنی ایک عبوری جائزہ لیا جائے گا حالات کا. یعنی جائزہ انہوں نے کیا لینا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک کیسا ہے, کیا ہم نے عمران خان کو نااہل کر دیا, کیا ہم نے اس جماعت کے الیکٹیبلز کو اپنی طرف کھینچ لیا اور وہ میگنٹ تیار ہو گیا ہے جس سے ان الیکٹیبلز کو دیگر جماعتوں کی طرف کھینچا جائے گا, ووٹ بینک کو تقسیم کر دیا, اور پھر دیگر فیکٹرز یعنی دھاندلی اور کون کون ان کا ساتھ دے گا. جب یہ ایشورنسز ہو جائیں گی, نواز شریف کو پاکستان کی سیاست میں واپس آنے کا ایک ٹکٹ دے دیا جائے گا, تو پھر یقیناً یہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنائیں گے. اور ویورز, یہ جو اعلان کیا ہے نا رانا ثناء اللہ نے کہ ہم ایک ریفرنس بنا کر سپریم کورٹ آف پاکستان یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دیں گے, تو مجھے جس دن انہوں نے یہ اعلان کیا یعنی 1 اپریل کو, تو ایسا لگا کہ شاید یہ اپریل فول منا رہے ہیں, چونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کسی بھی جج کے خلاف ریفرنس بنا کر بھیجنا. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جیل میں مجھے ڈالنے کی یہ بھرپور کوشش کریں گے. آئین کے تحفظ کے لیے اب ہمیں سڑکوں پر آنا ہوگا تاکہ حقیقی آزادی جو ہے ممکن ہو سکے, اس لیے قوم تیار ہو جائے. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو پارٹی انتشار چاہتی ہے وہ الیکشن کیوں کرائے گی, اس وقت سب سے بڑا حملہ آئین پر کیا جا رہا ہے اور 90 دن میں الیکشن لازم ہے, اس لیے اسمبلیاں تحلیل کی تھی پاکستان کے اندر. تو بنیادی مقصد تو یہی تھا نا کہ اسمبلیاں اس لیے تحلیل کی جا رہی ہیں کہ عوامی مینڈیٹ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو دیا جا سکے. اگر پاکستان میں جو وفاقی حکومت ہے یا پی ڈی ایم کا ٹولہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک دن انتخابات نہ کروانے سے
آئین کے خلاف کوئی کام ہو جائے گا یا عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہو جائے گا یا کسی ایک جماعت کے ساتھ جو ہے زیادتی ہو جائے گی تو پھر بھائی سوئے کیوں ہوئے تھے؟ جب عمران خان نے اعلان کیا تو اس وقت یہ نقطہ اٹھایا جانا چاہیے تھا کہ بھائی اسمبلیاں تحلیل مت کرنا، چونکہ ہم نے ایک دن انتخابات ہی کروانے ہیں اور بار بار انتخابات ملک کے اندر نہیں ہو سکتے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی خاموش رہا، حکومتی ٹولہ باقاعدہ طور پر پرووک کرتا رہا، کیونکہ انہیں ایک اپرچونٹی نظر آئی کہ اس طرح اپنی مرضی کی ہم نگران حکومت لائیں گے اور پھر اس سے جس طرح کے بھی فیصلے کروانے میں کریں گے، تحریک انصاف کے خلاف ایک محاذرائی ہوگی، لوگوں کے خلاف مقدمات جو ہیں بنائے جائیں گے۔ اب تک تقریباً 4000 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، بہت سارے جیلوں کے اندر ہیں، پھر کیمرے لگا کر باقاعدہ چیک کیا جا رہا ہے کہ کون کون لوگ جو ہیں، یعنی آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے، جو ریاستی مشینری ہے اس مقصد کے لیے استعمال جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے ابھی رکھ دیتا ہوں جو خان صاحب نے مزید کہی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کرائیں گے، یہ پہلے عمران خان کو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے خان صاحب نے سڑکوں پر آنے کا یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کو نہ مانا کیا تو یقیناً ملک کے اندر انارکی ہمیں نظر آ رہی ہے، فساد نظر آ رہا ہے، اور یہ بات یہاں پر نہیں رکے گی، چونکہ اسی طرح کے حالات ہوں گے نا، پھر کوئی انٹروین کرے گا اور جب یہ کہیں گے کہ میرے عزیز ہم وطنوں، ہم اسی طرف جا رہے ہیں ویورز، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید یہی پلاننگ ہے جس کے تحت یہ سب کچھ جو ہے کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف کون ہوتا ہے جو سپریم کورٹ کو حکم دے؟ 3100 ورکرز اس وقت جیلوں میں ہیں، نگران حکومت کے دور میں بھی سب کچھ ہوا، اور اس وقت ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہم نے عالمی سطح پہ بھی اس مسئلے کو اجاگر کرنا ہے۔ پلان ہے کہ اگر الیکشن اس وقت کرائے جائیں جب پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر کرش کر دیا جائے۔ اور سب سے جو خطرناک بات ہوئی ہے، اور یہ عمران خان نے بڑا انکشاف کیا کہ ملک کے اندر 3-4 دھماکے کرا کر یہ کہیں گے کہ جناب الیکشن جو ہے ہم نہیں کروا سکتے، یعنی الیکشن کو ملتوی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص لندن میں بیٹھ کر اب فیصلے کر رہا ہے۔ نواز شریف نے سپریم کورٹ پہلے حملہ کیا، پھر کوئٹہ بینچ کے ججز کو خریدا۔ آج پاکستان کے اندر ویورز یہی حالات ہیں، ججز کی بولیاں لگ رہی ہیں۔ کسی نے مجھ سے یہ سوال بھی آج پوچھا ہے کہ جناب ایسا کیا ہے اگر ججز یہ سمجھتے ہیں اور اتنی اسٹرانگ لابنگ کیسے ہوگی؟ دیکھیں جی، جو مافیاز ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح آپریٹ کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی شخص کو کمپرومائز کر لیتے ہیں، اس کی آڈیو ویڈیو، اگر ثاقب نثار کی جعلی آڈیوز نکالی جا سکتی ہیں، مظاہر نقوی کا فون ٹیپ کیے جا سکتے ہیں، سیاستدانوں کے فون ٹیپ ہو سکتے ہیں، تو کیا دیگر ججز کے فون ٹیپ نہیں ہو سکتے؟ اور پھر انہیں استعمال نہیں کیا گیا ہوگا؟ کیا ویڈیوز نہیں بنائی جا سکتی؟ کیا انہیں کمپرومائز سچویشن کے اندر نہیں لایا جا سکتا؟ بالکل لایا جا سکتا ہے۔ تو پھر یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، اور میں نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی اور مجھے کچھ جو وائبز ملی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ججز کے ساتھ یہی کھیل کھیلا گیا، اور آج جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو گن گا رہے ہیں نا، اور ان کے ارد گرد یہ سارے ججز کو بٹھا دیا گیا ہے، اس کے پیچھے یہی گھنونا کھیل جو ہے مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کو خبر یہ بھی دے دیں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب آخری عشرے میں جا رہے ہیں، اور خبر جو چلی ہے اس کے مطابق سعودی فرما روا کی دعوت پر رمضان کے آخری عشرے میں وہ جائیں گے۔ دیکھیں جی، سعودی عرب جو ہے نا وہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہوتا، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نا بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ ہماری جو فوجی تعاون ہے بہت زیادہ ہم وہاں پہ کرتے ہیں، ہماری فوج وہاں پر موجود ہے، اور خانہ کعبہ کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ پاکستانی فوج کی ذمہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے، اور پھر جب بھی پاکستان کو پیسوں کی ضرورت رہی کسی بھی دور میں، چاہے پاکستان تحریک انصاف کا دور ہو، خان صاحب کے تو ایک اپنے خود بھی ایک کلاؤڈ تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ کردار ادا کیا۔ وہ گئے سعودی عرب نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہاں سے پیسہ لانے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بنیادی کردار رہا ہے۔ جب سعودی فرما روا کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اشارہ ملے گا نا تبھی یہ دعوتیں آتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں، لیگی ذرائع، کہ نواز شریف وہاں پر اپنے خاندان کے افراد سے ملاقات بھی کریں گے، ملیں گے، اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بھی عمرے پر ان کے ہمراہ ہوں گے، جہاں معاملہ طے ہونے کے بعد عید کے بعد نواز شریف جو ہے پاکستان واپس آنے کا پلان جو ہے وہ اسے فائنل کریں گے، اور خبر کے مطابق نواز شریف شاہی مہمان ہوں گے۔ تو بھائی جان، مجرم جب شاہی مہمان ہونا شروع ہو جائے نا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان سے بیٹھی ہوئی باہر جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کون سا کھیل کھیل رہی ہے، اور نواز شریف کو پاکستان لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ میں نے کچھ روز پہلے نا اسلام آباد میں ایک بڑے اخبار کے ایڈیٹر سے بات کی، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے جو مختلف موضوع زیر بحث تھے، اور جس طرح سے خبروں کو ہم نے
ایک کے ساتھ دوسری خبر کو ملا کر دیکھا تو کنکلوژن ہمارا یہ نکلا کہ جناب بجٹ آنا ہے جون کے اندر، اور اس سے پہلے عین ممکن ہے کہ سعودی عرب سے ایک بھاری رقم جو ہے وہ حاصل کر لی جائے۔ آپ نے یہاں پہ معیشت کو نیچے آپ گرائی جا رہے ہیں، اور پھر نواز شریف صاحب لندن سے سعودی عرب جائیں گے، اور اپنے ساتھ جب پاکستان ان کی آنے کا باقاعدہ تیاری مکمل ہو جائے گی، انتظامات پورے ہو جائیں گے، تو وہ ساتھ سعودی عرب کے پیسہ بھی لے کر آئیں گے، اور پھر کیا کہا جائے گا کہ دیکھو نواز شریف آیا خوشحالی آئی۔ ڈار صاحب آئے تھے نا تو کہا گیا دیکھو ابھی جہاز سے اترے تھے تو ڈالر جو نیچے آ گیا، تو نواز شریف کے آنے کے ساتھ ساتھ پیسے یعنی اربوں ڈالر جو ہیں وہ سعودی عرب سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ قطر سے بھی پیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوگی۔ اور یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، اور جو وائبز مل رہی ہیں اسلام آباد سے وہ یہی بتاتی ہیں کہ سعودی عرب جانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پیسے سیکیور کیے جا سکیں، اور جس طرح نواز شریف پاکستان آئیں اس پیسے کو ان کے ساتھ ہی پاکستان کے خزانے میں ڈال دیا جائے، اور پھر نعرہ ہوگا کہ دیکھو نواز شریف آیا خوشحالی آئی، ڈالر نیچے آ گیا، قرضے ہمارے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور دوست ممالک نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا۔ آپ کہاں تھے؟ آپ پر اعتماد کا اظہار اتنے برس 3 برس تک آپ کی حکومت رہی تو کیوں نہیں کیا گیا؟ ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔